बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। सूरह यूनुस, ये सूरह तौबा ख़त्म हो गई और सूरह तौबा के साथ ही दूसरी मंजिल भी ख़त्म हो गई। यानी वो जो 7 मंजिलें मैंने आपको बताई थी, दूसरी मंजिल भी यहाँ ख़त्म हो गई और दूसरा ग्रुप भी मक्की मदनी सूरतों का यहाँ ख़त्म हो गया। 2 मक्की जो थी यहाँ पे सूरह अनाम और सूरह आराफ, और सूरह अनफाल और सूरह तौबा मदनी थी। तो ये 4 सूरतों का ये ग्रुप भी ख़त्म हो गया। अब जो ग्रुप शुरू हो रहा है मक्कियात, इसमें एक सूरत के बारे में इख्तलाफ है, सूरह रात के बारे में कि ये मदनी है या मक्की है, लेकिन ये कि अगर उसे आप मक्की समझ लें, क्योंकि ये बाज़ उलमा की ये राय भी है, तो ये 14 मक्की सूरतें जो इकट्ठी आ रही हैं, तकरीबन 7 से ऊपर पारे हैं, और ये सबसे बड़ा जो है ना वो पोर्शन बनता है मक्की सूरतों का, तादाद के अतबार से नहीं, यानी हुजुम के अतबार से। इनका जो मरकज़ी मजमून है वो वही है जो सूरह अनाम और सूरह आराफ का है, कि मालूम होता है कि अज़ाब बस आया कि आया, अज़ाब आने में देर कोई भी नहीं है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के आखिरी 4 सालों की सूरतें हैं, यानी कोई हिजरत से मुत्तसलन पहले और कुछ अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहले की हैं तो एक आध सूरत को छोड़ के सूरह हिजर ज़्यादा पुरानी लगती है, तो बाकी सारी की सारी आखिरी 4 साल, अगर हुजूर के 3 हिस्से कर दिए ना मक्की ज़िंदगी के, पहले 4 साल, दरमियानी 4 साल और आखिरी 4 साल, तो ये आखिरी 4 साल की मक्कियात हैं। और इन्हीं में वो सूरह हूद भी है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास बात फरमाई। जब आपसे पूछा गया कि अचानक आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, तो आपसे पूछा गया कि भाई ये इसकी वजह क्या है, तो फरमाया शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इन सूरतों में लगता है कि अज़ाब आया कि आया, अब ये मक्के वाले बचेंगे नहीं। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत हैं, मीम की जगह पे अब रा का सिलसिला शुरू हो गया है। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये पक्की मुहकम मुस्तहकम किताब की या हिकमत बरी किताब की आयात हैं। अकाना लिन्नास अजबन, क्या लोगों के लिए ये बात हैरान कुन है, अन औखैना इला रजुल मिनहुम, के वही की गई है उन्हीं में से एक इंसान के ऊपर। इस बात से वो ताज्जुब में मुब्तला हो गए, और ये वही इसलिए की गई कि अनज़िर नास, के वो ख़बरदार करे, कि तू कर ख़बरदार लोगों को, व बशर लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए, अन्ना लहुम कदम सिद्किन इंदा रब्बिहिम, कि उनके लिए अच्छाई का कदम है उनके रब के यहाँ। यानी यहाँ कदम सिद्किन का सही तरीन मतलब ये होगा कि ऊंचा दर्जा है, एक भला दर्जा, बेहतरीन दर्जा है उनके लिए। कालल काफिरून इन हाजा लसाहिरुम मुबीन, ये सुनकर काफिरों ने कहा कि ये तो जादू है, खुला जादू है, साफ जादू है, साफ नज़र आता है कि जादू है। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया 6 दिनों में, यानी 6 मरलों में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ, यानी उसने निज़ाम इक़्तिदार अपने हाथ में लिया, वो मुक़्तदिर आला बना। युदब्बिरुल अम्र, मामले की तदबीर करता है, यानी सारा निज़ाम हस्ती वो चला रहा है। अल हय्युल क़य्यूम जो है। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बाद इज़्निही, कोई सिफारिशी नहीं है मगर उसकी इजाज़त के बाद, यानी खुद से कोई अपने बल पर सिफारिश नहीं। वो है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, फ़ाबुदूह, पस उस ही की बंदगी करो, हुक्म बजा लाओ, पूरी ज़िंदगी उसकी ताबेदारी में दे दो, उसके ग़ुलाम बन जाओ बखुशी। अफला तज़क्करून, तो क्या तुम ध्यान नहीं देते। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबके सबका लौट के जाना है उसी की जनाब में। वादल्लाहि हक्का, अल्लाह का पक्का वादा है। इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, वही है जिसने पहली मर्तबा इस खल्क़ को बनाया, इब्तिदा की, और उसके बाद इसका एक इख्तिताम होगा और दोबारा बनाएगा। युईदु, इसका इयादा करेगा, फिर बनाएगा। लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात बिलकिस्त, और इसलिए करेगा ये सब ताकि वो बदला दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान अमल किए इंसाफ के साथ, पूरे इंसाफ के साथ अल्लाह ताला उन्हें बदला दे दे। वल्लज़ीना कफ़रू, और इसके बरक्स जिन्होंने कुफ़र किया, लहुम शराबुम मिन हमीमिन, उनके लिए पीना होगा खोलता हुआ पानी, व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब, बिमा कानू यकफुरून, उस कुफ़र के नतीजे में। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया, वही है जिसने सूरज को उसकी ज़ाती रोशनी दी, वल कमरा नूरा, और चाँद को रोशनाई, वो ज़ाहिर वो सूरज से मुस्तार है। व क़द्दरहु मनाज़िला, और उसने मुकर्रर की उनकी मंजिलें हैं, सूरज की भी मंजिलें हैं और ख़ास तौर पे चाँद की भी मंजिलें हैं।
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جو ہے معلوم کر سکو سالوں کی گنتی. یہ سارا جو کیلنڈر چلتا ہے سورج اور چاند کے گرد ہی ہے. والحساب، اور حساب کتاب رکھ سکو. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ ساری کائنات اللہ نے نہیں بنائی مگر بامقصد بنائی ہے. پرپز فل کریشن ہے، یہ کھیل نہیں ہے. بعض فلسفوں میں جو ہے نا اسے کھیل بھی سمجھا گیا ہے. اور یہ بھی کھیل ہی سمجھے نا کہ اگر خود بنی ہے تو خود چل رہی ہے تو خود ختم ہو جائے گی، تو پھر ایک حادثہ ہی ہوا پھر، جس کے پیچھے کسی کا ارادہ تو شامل نہیں ہوا، جیسے آج کل کے جو ہے نا فلاسفہ کا خیال ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر کرتا ہے یا تفصیل سے بیان کرتا ہے یا خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک دن اور رات کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو شے بنائی ہے، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ کا لحاظ پاس کرنے والے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. انہیں کوئی امید، اصل میں امید کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ دنیا کی زندگی حادثات سے بھرپور ہے. اگر آپ دیکھیں تو خوشی کم ہے، غمی زیادہ ہے، اور خوشی عارضی ہے، غم مستقل ہے. غم تو بھولتا نہیں، ایک دفعہ لگ جائے تو آپ ذرا تھوڑا سا جب بھی زندگی کے جس مرحلے میں بھی اس وقت کو یاد کریں تو وہ پھر پوری طرح جو ہے نا جاگ جاتا ہے. خوشی تو عارضی آئی، ہنسے کھیلے، اس کے بعد بھول بھلا گئے، یاد بھی نہیں رہی، یاد آتی بھی نہیں اس طرح. وہ اس ایک واقعے کو 2 دفعہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے، ایک ہی دفعہ انجوائے کریں گے. لیکن غم تو آپ اس میں بار بار مبتلا ہوں گے. تو اس میں امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، ایک دن مریں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا عرس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وہی عروسی، حجرائے عروسی، اور یہ جو ہوتا ہے نا دلہن، یعنی یہ تو خوشی کا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنے چاہے. وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں جدائی میں ہے، وہاں اللہ سے جوڑ ہو جائے گا. تو گویا ان ساری مصیبتوں سے آزادی کی امید ہے اللہ کے پاس جانا، نجات مل جائے گی، اللہ کے پاس پہنچیں گے، یہ امید. وہ کیا ہے جی، غالب نے کہیں کہا ہے نا، ہاں حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. تو گویا مرنے کی امید پر جی رہے ہیں. لاشعوری طور پر ہمیں پتہ نہیں یہ ایک امید ہے مرنا، کہ میں نوکری کر رہا ہوں، مصیبت ہے، صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں، یہی زندگی تنگ، یہ آخر ریٹائرڈ ہو جاؤں گا. دیکھیں نا، مزے کی بات ہو گئی ریٹائرڈ ہونا. تو ریٹائرڈ ہو کے کیا ہوگا؟ آخر مر جاؤں گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. تو یہ مر جائیں گے کیوں کہتے ہیں؟ یہ امید ہے کہ اس سارے دلدر سے جان چھوٹ جائے گی. تو جن لوگوں کو یہ امید ہی نہیں ہے یار، ان کی زندگی کا تصور کریں، پتہ نہیں جیتے کیسے ہیں. صحیح بات ہے، ہمیں تو 10 دفعہ دن کو خیال آتا ہے یار آخر جان چھوٹے گی. تو ان کا کیا بنتا ہے جنہیں یہ خیال، جو اس سے بالکل مایوس بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان الذین لا یرجون، اس لیے یہ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، جنہیں امید نہیں ہے اللہ سے ملنے. کتنے نامراد ہیں، کتنے بد نصیب ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں. اچھا، یہ بے وقوفی کی انتہا ہے. یہاں کوئی شے پرفیکٹ نہیں، کوئی مرضی کی نہیں، کوئی آئیڈیل شے ہی نہیں. وہ کسی دل جلے نے کہا کہ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں 2 عورتیں تو لازمی آتی ہیں، ایک وہ جس سے وہ محبت کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ جس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ تو کہیں نہیں ملتی جو آپ کے خیال میں ہے، تصور میں. اچھا، جو اس خیال میں کھویا رہے اس کی بنتی کسی کے ساتھ نہیں. کیسے بنے گی؟ وہ تو لڑائی لڑ کے تو سارے شاعروں کے ساتھ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، فلمی اداکاروں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. وہ ذرا تھوڑا اوپر لیول رکھتے ہیں تو پھر وہ چلے کیسے، نظام ہستی چلے کیسے؟ تو جو چلا رہا ہے وہ کسر و انکسار سے چلا رہا ہے، گزارا ہے. یہ جو متاع الحیات دنیا زندگی، یہ گزارا ہے. بیوی آپ کو بھگت رہی ہے، آپ بیوی کو بھگت رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو بھگتا رہے ہیں. اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس پہ مطمئن ہو جانا حماقت. اس سے اگلی وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر پوری طرح اطمینان حاصل کریں. راضی ہو گئے اور پھر مطمئن بھی ہو گئے. ہے کتنی سی جی، عمر دراز مانگ کر لائے تھے، کنی 4 دن.
ان 4 دنوں میں بھی 2 کی سمجھ ہی نہیں آئی، آرزو میں کٹ گئے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اے لو جی، اے تڑی زندگی، اور اس پر آپ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوالٹی لائف، کوالٹی لائف۔ اب یہ کوالٹی لائف ہے جی، آپ کی ساری لائف یہ ہے، تو اس میں کیا کوالٹی آپ پیدا کریں گے؟ حماقت۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، پرواہ نہیں کرتے ان کی۔ ہم انہیں جگا رہے ہیں کہ یہ کس چیز پہ جو ہے تم اپنا ساری جو ہے نا صلاحیت کھپا رہے ہو، کچھ اور اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، تم کدھر زمین کی طرف جھکے ہوئے ہو۔ اولئک مأواہم النار، یہ اب اگلے مرحلے کے لیے یہ ناکام ثابت ہو گئے ہیں۔ آگے بھی تو اللہ نے ابھی اوپر اٹھانا ہے، معاملات لے کے چلنے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بیسک کوالیفیکیشن چاہیے نا، کچھ بندے نے کچھ تو جو ہے نا وہ حاصل کیا ہوا ہو، جس کی بنیاد پر آگے اللہ اسے لے کے چلیں۔ تو یہ ہر اعتبار سے ناکام ثابت ہوئے، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، جو بھی انہوں نے کرتوتیں کی اس کے نتیجے میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی رہنمائی دے گا، یا ان کے جو ہدایت کرے گا ان کے ایمان سے، وہ جو نور اللہ نے اندر پیدا کیا ہے اسے نور بصیرت بنائے گا ان کے لیے، جس سے وہ گائیڈنس حاصل کریں گے۔ یہ کوئی محض عقیدہ یا ڈاگما نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کا ایمان بنے گا، یہ ایمان ان کا۔ تجری من تحتہم الانہار، وہ انہیں رہنمائی دے کے ان باغات تک پہنچائے گا جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا، وہاں ان کا نعرہ ہوگا، پکار ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے وہ اللہ، اے اللہ تو، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیں گے، سلام ہو، سلام، سلامتی ہو، امن ہو، سلامتی ہو۔ وآخر دعواہم، اور جو ان کا آخری جو ترانہ ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، سارا شکر، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہاں پہنچا دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر کرنے میں، انہیں نقصان دینے میں، عذاب کرنے میں جلدی کرے، استعجالہم بالخیر، جس طرح لوگ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے، تو جس طرح اپنی دواؤں میں اس کی جلدی مچاتے ہیں، ایسے ان کی غلطیوں پر اللہ ان کو جلدی جلدی پکڑنا شروع کر دے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل ان پر ختم ہو جائے، یعنی یہ کہ وہ ان کا معاملہ چکتا ہو جائے، وہ ہلاک کر دیے جائیں ان جرائم کی وجہ سے جو کرتے رہتے ہیں، اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرتا ہے۔ تو تم بھی جلدی نہ مچاؤ، جلدی اب دعا کی تو فوراً جو ہے نا ہتھیلی پہ سرسوں نہ جماؤ۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں، ڈھیل دیے رکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ اب دیکھیے لوٹ کے آ گیا، دوبارہ آ گیا۔ چھوڑے رکھتے ہیں ان کی طغیانی میں، سرکشی میں، جو دنیا میں جس طرح وہ پھنسے ہوئے ہیں اس میں، شرارت میں، یا مہون، سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب ایسے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضرر پہنچتا ہے، ظاہر ہے دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو وہ ہمیں پکارتا ہے کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی اب اللہ بہت یاد آتا ہے، اور لمبی لمبی دعائیں ہیں، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب یہاں ذرا کنٹراسٹ میں اس آدمی کو دیکھیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، بالکل جیسے کہ آج کل کے دور میں اکثریت کا یہ حال ہو گیا، وہ دعا بھی نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ شاک، صدمہ، تو اس کا نتیجہ ڈپریشن۔ یہ ایک اس کا جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ ایک سہارا تھا کہ نقصان ہوا، کچھ ہوا، چلیں اب تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو ایک نفسیاتی سہارا مل گیا۔ لیکن آج کا انسان تو اس سے بھی محروم ہو گیا،
نتیجہ یہ ہے کہ پھر سیدھا جو ہے نا وہ سائیکو کیس بن جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، تو جب ہم اس سے اس کا یہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس نے دعائیں کی، فریادیں کی، ہٹا دی ہم نے تکلیف، مرہ کعلم یدعونا الی ضر مسا، تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے ہمیں کسی تکلیف پر پکارا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہ ہو۔ یہ گزر جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی واقف کار سامنے آئے تو اس سے نظریں بچا کے نکل جائیں، تو اب اللہ سے کون سی واقفی، کوئی تعلق نہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا جاتا ہے حد سے نکلنے والے لوگوں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے ہیں، وہی ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے بستیاں تم سے پہلے بہت سی ہلاک کی، بہت سی جماعتیں ہلاک کی، لما ظلموا، جب وہ ظالم ہو گئے، یعنی اسی طرح کی نافرمان ہو گئے، ہلاک کر دیے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کے آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یعنی معجزے دیے انہیں، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، ایمان کی توفیق بھی سلب کر لیتے ہیں، حجت قائم ہو گئی لیکن ایمان نہیں لائے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان ہلاک شدہ لوگوں کے بعد اب ہم نے تمہیں زمین کے اوپر جانشینی دے دی ہے، اختیار ہے، اب تمہاری چلت پھرت ہے، تمہارا زمانہ آ گیا ہے۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں، وہ سابقہ لوگوں کی روش پہ چلتے ہو یا یہ کہ کہتے ہیں شعور کا زمانہ آ گیا ہے، ہمیں شعور مل گیا ہے تو کوئی باشعور زندگی بسر کرتے ہو، اب یہ تمہارا کام بتائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی گئیں ہماری آیات بینات، واضح آیات جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ دیکھیے پھر لوٹ کے آ گیا، کہاں ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب ظاہر ہے نقطہ نظر کا فرق ہو گیا، ایک آدمی کامیابی اور ناکامی دیکھ رہے ہیں آخرت کی، اس کا نقطہ نظر بالکل اور ہوگا، ایک یہاں کی کوالٹی لائف پہ فوکسڈ ہے، اس کا بالکل مختلف ہوگا۔ یہ تو دونوں کا بنیادی اختلاف ہو گیا، نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کا فرق۔ جو دنیا کے لیے جیتا ہے اس کے لیے قرآن ایک فضول چیز ہے، وہ کیوں اس کی طرف توجہ کرے گا، وہ تو اسے ویلے لوگوں کا۔ لہذا وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ایتے بے قرآن غیر ھذا، اور قرآن لے کے آئیے، اس سے تو ہماری ساری دنیا کٹ جاتی ہے، یہ ہمیں نہیں قبول ہے، یہ بہت ریجڈ ہے، اور قرآن لائیے، او بدل ہو، یا تبدیل کیجئے، آپ خود بدل دیں، یا اللہ سے کہیں دوسرا اتارے۔ یعنی یہ تو جیسے وہ افلاطون سے آپ کہہ رہے ہوں کہ تمہارا فلسفہ جو ہے قابل عمل نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی سیکنڈ تھاٹ، کوئی دوسرا سوچو جو یہاں پہ پریکٹیکلی بھی ممکن ہو، یہ ناقابل عمل ہے، خیالی جنت ہے، دوسرا بھیجے۔ نہیں تو آپ خود اس میں کوئی قطر و بیوند کر لیں، کچھ کمی بیشی کر لیں، اسے قابل عمل بنا دیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دیجئے کہ میں اسے اپنی خواہش نفس سے تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ یہودیوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں تو ضرور کیا ہے، لیکن یہ کہ میں اس کا اختیار نہیں رکھتا نبی ہونے کے باوجود کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں نہ تمہیں یہ پڑھ کر سناتا۔ ولا ادرک، دنیا میں کہ مرتا کہ میرے پاس کیا نسخہ ہے، تو میں تمہیں کیوں اتنی حکمت کی باتیں بتاتا، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تم تک یہ پہنچا رہا ہوں، اللہ کا کلام۔ ولا ادراکم بہ، میں اس کی تمہیں درک بھی نہ ہونے دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ 40 سال کوئی تھوڑی سی عمر تو نہیں ہوتی، جو ایمبیشیس لوگ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگوں کو بچپن ہی سے لیڈری کا شوق ہوتا ہے، اور آگے رہ دینے، تقریراں شکریراں کر دینے، مطلب وہ ایک اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے، اور ہون ہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو وہ تو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ اس کی، تو جس طرح کچھ لوگوں کو لیڈری کا شوق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح
کچھ لوگوں کو اولیائی کا بھی شوق ہوتا ہے، کوئی ہم سے کچھ کرامت صادر ہو جائے، کچھ ہمیں خواب آ جائے، مطلب ایک وہ مسٹیریس چیزوں کا نا ایک شوق ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بلا ہے، کوئی طوفان ہے، حالانکہ پیچھے سے بے شک شیطان ہی کے ہاتھ میں اس کا ہینڈل ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو فوق الفطرت ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو وہ ایک مقام دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو مقام ہوتا ہے یہ دنیا کی لیڈری سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں الٹا لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، آج کل نئے زمانے میں تو خیر ٹرینڈ ہی نئے چل گئے ہیں، تو ان کو تو ہر حال میں ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کی خاک جو ہے نا گھر میں تبرک کے طور پہ رکھی جاتی ہے، تو یہ بھی لوگوں کا شوق ہوتا ہے۔ تو تم نے مجھ میں ایسا کوئی شوق دیکھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، حضور یہ پیش کر رہے ہیں کہ مجھ میں تم نے کوئی ایسا شوق دیکھا 40 سالوں میں تم میں ایک عمر بتا چکا ہوں، افلا تعقلون، تو تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے، جو ہدف ہے بات کرنے کا، کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا تب میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اس کے پیچھے میری اپنی ذاتی کوئی غرض یا کوئی خواہش یا کوئی آرزو یا کوئی چھپی امنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اگر میں اپنے پاس سے یہ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے او کذب بآیاتہ، پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اس کا انکار کر دے ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالیٰ مجرموں کا بھلا نہیں کرتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بھلا کر سکیں نہ ان کا بگاڑ سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم پاس کروائیں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ان ہستیوں کے بارے میں بتا رہے ہو کہ جن کے بارے میں وہ خود آگاہ نہیں ہے، آسمانوں اور زمین میں ان کی موجودگی کے بارے میں اللہ کو نہیں پتا، ان سے واقف نہیں ہے؟ یہ کن لوگوں کے بارے میں تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے جا کے سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت تھے، یعنی توحید پر قائم تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، دنیا کی جو محبتیں ہیں انہوں نے ان کو متفرق کر دیا، اختلاف میں پڑے۔ یا کہہ لیجئے چلیں وہی لیڈری کے شوق نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا، ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے اس نے انہیں گمراہ کر دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، یعنی ہر امت کی ایک عمر ہے، اگر وہ نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے رسی کھینچ لی جاتی۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، یعنی حضور کو۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے غیب سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ فَانْتَظِرُوا، اب انتظار کرو۔ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ آسمان سے کیا فیصلہ اترتا ہے تمہاری ذمن میں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اگر ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں بعد اس کے اس تکلیف کے کہ جو انہیں پہنچی ہو، یعنی تکلیف دہ دنوں کے بعد کوئی خوشحالی کے دن آ جائیں جس میں دنیا کی بھلائی ملنا شروع ہو جائے، کاروبار اب ترقی کر رہا ہے، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، جب اس طرح کے دن آتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اب تو وہ دانشور ہو گیا ہوتا ہے نا۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا جو مجھے ملا ہے یہ میری جو ہے نا ناخن تدبیر سے ملا ہے، تو باقی جن کو نہیں ملا یہ گدھے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، مجھے مل گیا میں دانشور ہوں، میں بہت جو ہے نا آگے کی چیز ہوں، وقت کا سقراط بھی میں ہوں، افلاطون بھی میں ہوں، ساری بلائیں میرے جو ہے عقل کی میرے اندر جمع ہیں۔ تو یہ آیتیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھ سے پوچھو نا، میں ایک کامیاب آدمی ہوں، میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں، میں ایک حکیم دانا بینا انسان ہوں، تو یہ ایسے ہی مولویوں نے یہ چیزیں، ان کا کوئی اس سے کوئی تعلق شلق نہیں ہے۔ تو اب وہ سارا وہ جو سٹیٹس دنیا کے اعتبار سے اس کا بنا، اس نے اس کی مت مار دی، اس کا دماغ خراب کر دیا، اور اسی کو کل دوبارہ تکلیف پہنچے پھر اللہ شروع کر دے گا۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اسے کہیے کہ اللہ کی آیات کے بارے میں یہ جو اس طرح کی جو تدبیریں اور جو تعبیریں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد یعنی سب سے بہتر جو ہے نا تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو ہمارے رسول ہیں، یعنی کون سے؟ جو فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے والے، کرامن کاتبین،
جو کچھ تمہاری ہیلا سازی ہے وہ سب کو لکھے جا رہے ہیں. جو جس طرح تم فراڈ کر کے بیانیے بنا کے لوگوں کو ورگلا رہے ہو، اللہ کے دین سے دور کر رہے ہو، سب وہ فرشتے لکھے جا رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ جو سیر کراتا ہے تمہیں، چلاتا ہے، پھیراتا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. اب اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ سمندر کے سفر کا نقشہ ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو، جہاز کہہ لیجیے، آج کل جہاز میں سفر کر رہے ہو. ویسے بھی میں نے پکنک پہ نکلے ہو، سمندر میں گئے ہو، چلیں، پہلے تو سفر کیا جاتا تھا. آج ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ بھائی ایک کوئی قافلہ ہے، کوئی فیملی ہے، یا کچھ دوست ہیں، احباب ہیں، مل کے گئے ہیں پکنک پہ. وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيخٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ جو ہوائیں، بادبانی کشتیاں ہی ہوتی تھیں، وہ ہوائیں اس کو لے کے چل رہی ہیں، ان سب کو لے کے، یعنی جہاز کو چلا رہی ہے، یعنی ان سب کو لے کے چل رہی ہے ہوا. طیب، اچھی ہوا ہے، بڑی ایک جو ہے نا وہ بریز جو ہے نا وہ ایک ہوا چل رہی ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، وہ خوش ہیں وہاں پر، موج میلے مستی کا ماحول ہے. کوئی کدھر جو ہے نا وہ عرشے پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی کدھر پڑا ہوا ہے، ہنسی کھیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے موج میلہ مستی سب چل رہا ہے. جاءتھا ریخ آصف، اچانک آتی ہے ایک تیز ہوا، جھونکا ہوا کا تیز. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے اب موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. ظاہر ہوا سمندر میں چلے گی تو موجیں اٹھیں گی. اب موجیں اٹھنے، یعنی اسے کہتے ہیں طوفان. طوفان آ گیا جی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں گر جائیں گے، اب پھنس گئے، اب یہ جہاز نکل نہیں سکے گا. اب کیا ہوگا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت، اپنی نیت، اپنا دل حضور کر کے اللہ کی طرف خالص کر کے اب اسی کو پکاریں گے، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے. یہ مثال کس کے ذمہ بیان کی؟ وہ جس کی زندگی کی جو ہے نا سموتھ سیلنگ ہے، بڑے آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ اللہ سے کو بھولا ہوا ہے. جیسے یہ سمندری مسافر بھول گئے، ایسے وہ بھولا ہوا ہے. اب اگر اس کی زندگی میں کوئی تغیر آ جائے تو جیسے وہ انہیں اللہ یاد آ گیا، اس کو بھی یاد آ جائے گا. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تو ہمیں نجات دے دے، بچا لے اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، آئندہ کے لیے ہم شکر گزار، وفادار، تابع دار بندے بن جائیں گے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ نے انہیں بچا لیا، وہ پھر آ کے زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگ پڑے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو بھی تم بغاوت اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اس کا وبال تمہارے ہی اوپر ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا برتنا ہے، گزارا کرنا ہے یہاں کا. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، کرتوت تمہارے کیا تھے. انما مثل الحیات الدنیا کمائن، یہ جس زندگی پہ تم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو، اس پہ ریجھ گئے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جیسے آسمان سے بارش برسا، ہم نے اتارے آسمان سے پانی، من السماء فاختلط به نبات الارض، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کی ساری جو سبزہ ہے وہ اگایا. نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، چارہ اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، وہ چارہ کھاتے ہیں، یہ اس کا جو اناج ہے وہ کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یعنی وہ کھیتی جب نکل آئی، اپج آئی، اور اس نے اپنی وہ جو رنگین جو بھی ہے سبزہ وہ اوڑھ لیا اپنے اوپر، رونق افروز ہو گئی پوری طرح. وزینت وظن اہلها، اور وہ مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والے جس نے وہ کھیتی سینچی تھی اس کو یقین ہو گیا، انہم قادرون علیہا، کہ یہ اب پوری طرح قادر ہیں، یعنی بس اب فصل پک چکی ہے، اب کاٹنی ہے، اور کاٹ کے گھر لا کے تو اس کا جو ہے نا حاصل کرنا ہے، جو بھی فصل ہے اس کا بار اٹھانا ہے. اتاہا امرنا لیلا و نہارا، ہمارا حکم آن پہنچا دن کو یا رات کو، وہ سوئے ہوئے تھے یا دن دہاڑے آ گیا حکم. فجعلناہا حصیدا، ہم نے اسے کر دیا جیسے کٹی ہوئی ہو. کأن لم تغن بالامس، ایسی کر دیا جیسے کل تھی نہیں. یعنی دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے ایک فصل پکائی، محنت سے کوئی آپ نے کاروبار جمایا، پھر اچانک کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد وہ سارا بیٹھ گیا. کذالک نفصل الآیات، یوں ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو دھیان دیتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں.
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے دار السلام کی، یعنی سلامتی والے گھر کی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بھلائی کی، نیکی کی، اچھی روش پہ چلے، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی ہے، زیادہ اضافی بھی ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے منہ پر نہ سیاہی ملی ہوگی اور نہ ہی رسوائی کا کوئی دبا ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جن لوگوں نے برائیاں کی ان کو بدلے میں اتنی ہی برائی ملے گی، زیادہ نہیں، بس جو انہوں نے برائی کی اس کا اتنا بدلہ دیا جائے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر جو ہے چھا جائے گی، ڈھانک لے گی ان کو رسوائی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں کوئی عاصم بچانے والا، یعنی عاصم جس نے جو بچانے والا ہے، معصوم جس کو بچا لیا گیا ہو، تو ان کے لیے کوئی عاصم نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، وہ ان کی کیفیت ایسی ہوگی ان کے چہروں کی کہ جیسے رات کے کسی تاریک تہ نے ان کو ڈھانپ رکھا ہو، رات کی جو تاریکی ہے ان کے اوپر جیسے انتہائی گہری اندھیری رات، تو اس طرح سے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ، انتم و شرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، سب ادھر سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان معزو یعنی زوال پیدا کر دیں گے، یعنی دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تعلق ہے نا بڑا مضبوط محبت کا، جو بھی مرید اور اس کا مراد ہے دونوں کے درمیان، تو اب وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور جو ان کے شریک ہیں وہ خود کہیں گے اللہ سے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، یعنی ان اللہ کے سامنے یہ کہیں گے انہیں مخاطب کر کے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ خاص طور پہ آپ سوچیں کس کی بات ہو رہی ہے، بت تو اٹھ کے نہیں بولیں گے، یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان اللہ کے ولیوں کی، نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے اور پیچھے لوگوں نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا، مستجاب ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے استغاثے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مراد پوری کریں گے یا کوئی کام نکالیں گے ہمارا، تو وہ یہ عبادت ہے، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ تو وہ ادھر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ تم کرتے رہے، وہ تو ظاہر آگے جا چکے، یہ تو سارے کام بعد میں شروع ہوئے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو ہمارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم نے تمہیں یہ بات نہیں سکھائی تھی، یہ تو تم نے خود گڑھا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کسی بھی شخص نے دنیا میں محنت کی، اللہ کی خاطر جو ہے نا وہ قربانیاں دیں، اب یہ ایمان والا شخص ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے شخص کی محبت اللہ دنیا والوں میں پیدا کر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ان کی محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے، ان کی زندگی میں پیدا کر دے، رجوع ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے، ہوتا ہے نا ایک مطلب آدمی کے اندر کوئی غرہ آ جائے، ان پر مہربانی کرتا ہے، ان کی زندگی میں لوگ ان کی بات شاید نہ مانیں، بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ہوں، بعد میں ان کے کام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برکت دے اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہوں، عزت سے ان کا نام لیتے ہوں۔ کتنے بزرگ ہیں مر گئے، 1000 سال گزر گئے، ہم آج بھی احترام سے نام لیتے ہیں، ان کے دور کے بادشاہ کا نام کسی کو یاد نہیں، تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی ان کو عزت دے دیتا ہے۔ اب بیچ میں آتے ہیں کچھ سیانے لوگ، چالاک، سیانے نہیں کہنا چاہیے، چالاک، عیار، مکار، وہ دیکھتے ہیں فلانی شخصیت ہے، اس شخصیت سے ان لوگوں کو محبت ہے، تو وہ اس کے کہتے ہیں میں اس کا شاگرد ہوں، میرے استاد ہیں، زندگی میں ملاقات بھی نہ ہوئی ہو تو استاد خواہ مخواہ بنا لیتے ہیں۔ سینٹ پال کو دیکھیں نا، یہ تو تاریخی حقیقت ہے، سب کو معلوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے نزدیک نہیں پھٹکا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہو گیا تو وہ سینٹ پال سب سے بڑا عیسائی بن کے بیچ میں کود پڑا، آگے تھے سارے ہواری ان پڑھ، وہ تو مچھرے تھے نا جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اپنی سمجھ بوجھ تھی نہیں، وہ بن گیا سب سے بڑا جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا وفادار، اور نئی پٹیاں پڑھا کے ان کو ڈی ٹریک کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، اب ایک شخص کھڑا ہوا، اسے معلوم ہے یہ لوگ فلانی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، اپنا ایک تعلق اس شخصیت کے ساتھ جوڑ دیا، وہ جوڑ کے اب وہ والا عمل تو کر نہیں سکتا، وہ محنت ممکن نہیں، تو اب اس کی شخصیت کو ایک نیا رنگ دے دے گا،
یہ تو کہے گا وہ بہت اللہ والے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے جہاز انہوں نے باہر نکال دیے تھے، اتنے الٹے پہاڑ سیدھے کر دیے تھے، یہ کر دیا تھا، یہ تو خوب کہانیاں سنائے گا، شخصیت کا اسیر بنائے گا۔ جتنی لوگوں کی محبت ان سے شدید ہوتی جائے گی اتنا اس کا فائدہ ہے۔ تعلیمات کو غائب کرتا جائے گا، چھپاتا جائے گا۔ کوئی لوگوں کو معلوم بھی ہوں گی تو کہے گا ان سے تو رجوع کر لیا تھا، میرے سامنے رجوع کیا تھا، اب تو جانے وہ جانے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، باقی لوگوں کو کیا پتا، رجوع کر لیا تھا۔ اس رجوع کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، وہ ثبوت تو بس مجھے کہا تھا نا، میں کافی ہوں۔ اب یہ اس کی اپنی دکانداری شروع ہو گئی ہے اس شخصیت کے نام پر، اور لوگوں کو جو تعلیم وہ دے رہا ہے وہ نہیں ہے جو اس شخصیت نے دی ہے۔ تو یوں ایک نیا دھندا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ شخصیتوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شخصیتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تعلیم کی طرف آؤ، اور اللہ نے تعلیم ان کی محفوظ کر دی ہے۔ آسان ترین حل یہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کی طرف آؤ، ان سارے ٹھگوں سے نجات پا جاؤ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ پیچھے تم نے بت بنا لیا تھا۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، یوں ہر جان آزما لی جائے گی، جانچ لی جائے گی جو بھی اس نے کیا ہوگا، آگے جو بھیجا ہوگا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی جناب میں جو ان کا سچا حقیقی مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی انہوں نے افطرا کیا تھا، ظاہر ہے یہ سارا افطرا ہے، فلانا کام آئے گا، کشتی پار لگائے گا، بیڑا پار لگائے گا، اللہ کو باتوں میں لگائے گا، مجھے پیچھے سے گزارے گا، یہ سارے جو انہوں نے بہانے بنائے ہوئے تھے سب گم ہو گئے، کچھ وہاں کام نہ آیا۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، کون ہے جو آنکھوں کا اور سماعت کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو مردے سے نکالتا ہے زندہ؟ ویخرج المیت من الحی، اور زندے سے نکالتا ہے مردہ۔ ومن یدبر الامر، اور کون ان سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ کون اہتمام خشک و تر کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ تو مانیں گے کہ یہ سب اللہ کرتا ہے، یہ تو بزرگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا تو ادراک ہے، اس کا تو اعتراف ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہیے اسے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اس کی مانتے کیوں نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہ ہے اللہ جو تمہارا سچا رب ہے۔ یہ تم نے اور کن کو اتخذوا اخبارهم ورهبانهم والا معاملہ کر لیا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے پھر کے آ جاتے ہو، یعنی اللہ کے پاس پہنچے اور وہاں سے الٹ کے دوسری طرف نکل گئے، کتنی جو ہے محرومی کی بات ہو گئی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، یوں تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہوئی، یعنی بات پوری ہوئی یعنی دفعہ لاگو ہوئی۔ جیسے ہوتا ہے نا وہ یعنی کوئی آپ نے چوری کی تو تھانے دار صاحب ایف آئی آر کاٹیں گے نا، تو یہ وہ جرم کیا تو اب ان پر ایف آئی آر کٹ گئی فاسق لوگوں پر۔ انہم لا یؤمنون، کیا ایف آئی آر کٹی؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھ آئی؟ نہیں مانا اب ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے پوچھئے تمہارے جتنے بھی شریک ہیں ان میں سے کسی کے لیے ممکن ہے اس کائنات کو پہلی مرتبہ بنائے پھر ختم کرے پھر دوبارہ بنا لے؟ کسی کے لیے ممکن ہے؟ مکھی بنانا ممکن نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہہ دیجئے یہ صرف اللہ ہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بھی بنایا پھر اعادہ بھی کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے الٹائے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے کہیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلائے، سیدھی راہ دکھائے؟ یہ ہے سیدھی راہ۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، فرما دیجئے یہ صرف اللہ ہے جو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کے تمہیں ایک دم سیدھی راہ بتا دیتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، بھلا وہ شخص کہ جو تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دے رہا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، یا وہ کہ جو ہدایت دینے کی توفیق نہ، صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو سوائے اس کے کہ خود اسے ہدایت دی جائے؟ کون زیادہ حقدار ہے کہ جس کی پیروی کی جائے؟ تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی چیزیں ان کو ہدایت کس نے دی؟
اللہ نے تو اللہ نے آپ کے لیے بھی وہی سورس رکھی ہوئی ہے جو سورس ان کے پاس تھی. یہ اللہ نے خاص تو نہیں کی کہ ان کے لیے ہے اور آپ کو ان سے لینی پڑے گی, تو غلطی تو پھر آپ کی اپنی ہوئی. فما لکم, کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, ان میں سے اکثریت پیروی نہیں کرتی مگر ظن, سنی سنائی. وہ حسن ظن, بس حسن ظن سے نہ دائیں ہونا نہ بائیں ہونا, اچھا خیال رکھیں تو وہ اسی میں گرفتار ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن کا کوئی جو ہے نا وہ حصہ نہیں پاتا وہ حق میں سے کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون, ان کے معاملات سے, کاموں سے, عمل سے اللہ واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, یہ قرآن مجید نہیں ہے کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گڑا ہوا, یہ اللہ کا کلام ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اپنے سے اگلے کلام کی. وتفصیل الکتاب, اور اس میں جو بھی چیزیں فرض کی گئی ہیں ان کی تفصیلات ہیں اس میں. لا ریب فیہ من رب العالمین, کوئی شک نہیں کہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے. ام یقولون افطرا, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے, اس کو خود بنایا ہے. قل فاتوا بسورۃ من مثلہ, تو ان سے کہیے تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ اس جیسی کوئی سورہ جو ہے کوثر جتنی. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم اپنی اس بات میں واقعی سچے ہو. یہ دکھاوے کی بات کر رہے ہو تو علیحدہ بات ہے, دل سے کر رہے ہو تو کر کے دکھاؤ. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آ سکی, جس کا ان کا علم احاطہ نہیں کر سکا. ان کے لیے آؤٹ آف ریچ ہے, اصل میں ان کے تخیل کی پرواز اس جگہ تک نہیں ہے جہاں قرآن مجید پہنچا رہے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ, اور ابھی ان پر اس کی حقیقت کھلی نہیں ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, تو پھر دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتا ہے اور وہ بھی ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا, نہیں ایمان لاتا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, اور تیرا رب فسادیوں سے خوب واقف ہے. وَإِنْ كَذَّبُوكَ, اے نبی اگر آپ کو جھٹلائیں, فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے, تمہارے لیے تمہارا عمل ہوگا. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ, تمہارا اس سے کوئی علاقہ نہیں, کوئی بری ہو تم اس سے جو میں نے عمل کیا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں, میں لا تعلق ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, ان میں وہ بھی ہے جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتا ہے, یعنی دکھاتا ہے کہ میں نے بہت توجہ سے سن رہا ہوں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ, کیا آپ بہروں کو سنائیں گے. یعنی اس کی جو اٹینشن ہے اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ دل سے سننا چاہتا ہے, وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت توجہ سے سن رہا ہوں. تو ایسے جو ہے نا اداکار کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, تو خواہ وہ کوئی عقل سے کام ہی نہ لو, دل ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے, صرف اس نے شکل بنائی ہوئی ہے کہ جیسے توجہ سے سن رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ, کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے, راستہ دکھائیں گے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, خواہ وہ بالکل بصیرت ہی نہ رکھتے ہوں, سوجھ نہ رکھتے ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. یعنی یہ جو محرومی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں, ان کے گناہوں کے نتیجے میں یہ اس جگہ پہ پہنچے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, جب یہ اٹھائے جائیں گے, جمع کیے جائیں گے آخرت میں, اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا, تو اس وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا جس پر یہ مرے مٹے بیٹھے تھے, ریجے ہوئے تھے, مطمئن تھے, جس پر راضی ہو گئے تھے, وہ تو ایک گھڑی جتنی تھی. ساعتم من النہار, ایک دن کا ایک حصہ, ایک گھڑی, کوئی گھنٹہ یا کوئی پل, اتنی ساری زندگی تھی وہ. یتعارفون بینہم, ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر رہے ہوں گے, پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا, جھٹلایا اس کو. وما کانوا مہتدین, اور وہ رایاب نہ ہوئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اے نبی جن کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں, اگر ہم آپ کو دکھا دیں, یعنی آپ کی زندگی ہی میں ان پر عذاب آ جائے, آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. اور نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا یہ کہ آپ کو ہم وفات دیں, یعنی اس کے بعد عذاب آئے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, پھر بھی ان سب نے ہمارے ہی پاس آنا ہے, لوٹ کے ہمارے ہی پاس آئیں گے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو یہ کر رہے ہیں, ان کے اعمال, ان کی سازشیں, ان کی ریشہ دوانیاں,
اور ان کے ظلم سب سے اللہ واقف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے۔ یہ ایک مضمون سمجھ لیں، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول۔ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے جسے رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ نبی وہ جس کا اللہ سے رابطہ ہے، رسول وہ جسے اللہ کسی قوم کی طرف مامور کر دے کہ جاؤ فلانی قوم پر اتمام حجت کرو، یہ رسول ہو گیا، یہ اس پر ایک یعنی اضافی ڈیوٹی ہو گئی۔ تو ویسے قرآن مجید میں کہیں نبی کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، کہیں کسی عام آدمی کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ رسول اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں یہ والا رسول جو یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی وہ مامور من اللہ شخصیت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہو۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کے پاس آیا ان کا، یعنی ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب اس امت کے پاس آیا ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر یا ماننا ہوتا ہے یا ہلاک ہونا ہوتا ہے، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے بعد۔ نبی کا معاملہ دوسرا ہے، نبی آیا سمجھایا نہیں مانا، بلکہ انہوں نے نبی کو قتل کر دیا، پھر بھی زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ لیکن جب رسول آیا، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کیا ہوا ہے میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب قوم ان کو قتل کرنے کی جس دن کی سوچے گی اس دن قوم مرے گی، تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے گئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب یہ کہتے ہیں وہی بات کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی اب رسول آ گیا ہے اور ہم پر وہ عذاب کب آئے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو پیچھے کیا ہے تو پھر ہمیں بھی بتاؤ کب آئے گا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نبی ان کو بتا دو میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ فائدے کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، جیسے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اسی طرح ہر امت کی ایک اجل بھی ہے، ایک عمر بھی ہے، اس کے وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت آ جائے گا، وہ اجل آ جائے گی، فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ امت نہ ایک لہجہ آگے بڑھ سکے گی، نہ ایک جو ہے نا ذرا پیچھے سرک سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، ان سے کہیے نبی کہ سوچیں کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے راتوں رات جب تم سوئے ہو، اور نہاراً، یا یہ کہ دن کے وقت آئے، ماذا يستعجل منه المجرمون، اس وقت مجرم جلدی مچا کے کیا کر لیں گے، بھاگ سکیں گے، کہیں آگے پیچھے چھپ سکیں گے، کوئی حفاظت کا سامان کر سکیں گے۔ ثم اذا ما وقع، کیا جب وہ عذاب واقع ہو چکے گا اس کے بعد آمنتم بہی، پھر تم ایمان لاؤ گے، عذاب آنے کے بعد ایمان لاؤ گے۔ الآن، اللہ کہے گا اب، یعنی جب وہ کیفیت ہو اس وقت کوئی ایمان لائے، اللہ کہے گا اب۔ وَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِهِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اس سے پہلے تو تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، کہاں ہے، آؤ لے آؤ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اب جب آ گیا تو تم اب سرنڈر کر رہے ہو۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، پھر عذاب ٹلے گا نہیں، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ اب ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تم نہیں بدلہ پا رہے مگر وہی جو تم کمائی کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، بڑا سرچنگ سا کوسچن، کیا واقعی یہ سچ ہے، یعنی آپ سیریسلی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے نبی فرما دیجئے مجھے قسم ہے اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، یہ ہونا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم ہرا نہیں سکو گے، تھکا نہیں سکو گے اللہ کو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، جس جان نے ظلم کیا ہوگا، جو دوزخ کی حقدار ہو چکی ہو، وہ اس کے پاس اگر پوری زمین کے برابر سونا چاندی ذخیرہ کوئی چیز اس کے پاس مال و دولت ہو، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو وہ اس موقع پر وہ سب دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، فدیے میں دینے کو تیار۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جو اندر ہی اندر شرمسار ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اسے چھپا رہے ہوں گے، ظاہر نہ ہو جائے وہ شرمندگی، تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ،
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی جناب میں لوٹ کے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، موعظہ، واعظ۔ ہمارے ہاں واعظ کا لفظ کافی بدنام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا معنی سمجھ لیں، قرآن بھی واعظ ہے، موعظہ ہے، اللہ کا واعظ ہے، لیکن اس کا جو معنی بنیادی بنتا ہے ایک دل نشیں بات، دل میں اتر جانے والی بات، دل پر اثر کرنے والی بات، وہ جو جیسے کسی کے منہ سے کوئی بات نکلے سیدھی جا کے دل پہ اثر کرے، یہ موعظہ ہے۔ واعظ اس بات کو کہتے ہیں، افیکٹو بات، سیدھی دل پہ اثر کرنے والی۔ تو قرآن سے زیادہ افیکٹو بات کون سی ہوگی؟ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گیا ہے، پہلی بات یہ ہوئی۔ اثر دل پہ کرتی ہے تو دل کے پھر صفائی بھی کرتی ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے اس کی شفا ہے، جو روگ ہیں۔ اب یہ کون سے روگ ہیں؟ دنیا کی محبت کا روگ ہے، اس کے نتیجے میں، دنیا کی محبت کے نتیجے میں دنیا کا لالچ پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبت کے نتیجے میں جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ آ گئی ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی بنیاد پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، چھینا چھپٹی ہوتی ہے۔ یہ سارے جو ہیں وہ سینے کے روگ ہیں، سینے کی بیماریاں ہیں، اسی کی بنیاد پر دوسرے پہ غلبہ پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری جو ارجز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، یہ ڈسپلن میں رہیں تو یہی مطلوب و مقصود ہے۔ آپ بالکل ان کو ختم کر دیں تو زندگی ختم۔ اصل میں انہی کا نام زندگی ہے۔ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، جئیں گے نہیں، آپ جو ہے نا وہ ان جو مختلف اللہ نے جبلتیں دی ہیں ان کو کام میں نہیں لائیں گے تو زندگی کس شے کا نام ہے؟ اسی شے کا نام زندگی ہے۔ اور اگر یہ بے محابہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ ڈسپلن سے نکل جائیں گی، اسی کو کہیں گے طغیانی، اسی کو کہیں گے سرکشی، اسی کو کہیں گے بغاوت، اسی کو کہیں گے فساد، تو اس کو ڈسپلن کرے گا، شفا دے گا، اس کو یعنی آپ کے اندر اتنی قوت ارادی پیدا کر دے گا۔ بلکہ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ آپ کا گھوڑا ہے جس پر آپ نے سواری کرنی ہے۔ گھوڑا نہیں ہے تو پیدل تو آپ صحرا کراس نہیں کر سکتے، گھوڑے پر ہی کریں گے۔ لیکن گھوڑا بے قابو ہو جائے تو وہ کہیں پٹخ دے گا۔ تو گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے جو ٹریننگ درکار ہے وہ اس کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیج دی ہے، شفاء لما فی الصدور۔ وہ دل کے اس گھوڑے کو قابو کر دے گا، یعنی بیماریاں جاتی رہیں گی۔ دل یہ جو آج کل بیماریاں جس کے نتیجے میں بائی پاس ہوتا ہے، یہ ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بلاک ہو گیا ہے تو آپ کہیں جناب قرآن پڑھو تو وہ جو ہے اسٹنٹ پڑھنے سے بچ جائیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اب آپ سوچیں، قرآن نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا نا، یہ دلوں کے جو روگ ہیں ان کی شفا ہے۔ اس کے بعد آپ تزکیہ کرنے کسی اور کے پاس جائیں تو آپ کو اللہ پر تو پھر اعتبار نہیں ہے نا۔ اپنے جرم کے اندازہ لگا لیں بس۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام میں نے اتارا ہے، موعظہ بھی ہے اور یہ کلام شفا بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ کفایت نہیں کرتا، میں تو جب تک اعلیٰ حضرت کو نہ پالوں تو اس وقت تک تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو یہ پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ اندازہ کریں آپ۔ پھر کوئی شیطان آپ کو چپک جائے یا چمٹ جائے تو پھر حقدار ہیں نا آپ اس بات کے۔ وہدن، اور ہدایت ہے۔ اچھا جب تک یہ دو کام نہ ہوں، آپ کو معلوم بھی ہدایت، آپ اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آئے گی، نہیں آتی۔ تو یہ اس لیے نہیں آتی کہ شفا نہیں ملی۔ تو شفا قرآن کے ذکر سے ملے گی، تلاوت سے ملے گی، کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں ملے گی۔ یہی بات کہی ہے نا کہ جب پوچھا گیا دلوں کو زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی کیا جلا ہے؟ تو اس کی جو جلا اللہ کے نبی نے بتائی وہ کیا ہے؟ کثرت و ذکر الموت، مرنا ہے، یاد رہے، اور تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت زنگ اتار دے گی، شفا ہوگی۔ تو جب شفا ہو گئی، دل کا زنگ اتر گیا، اب جو قرآن کی ہدایت ہے اس کی طرف انسان لپکے گا، اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ مل گیا نا، وہ گھوڑا قابو کرنے کی طاقت آ گئی، اب ہدایت پر عمل کرے گا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور جب اس ہدایت پر عمل کرے گا تو جان والوں کے لیے رحمت ہے، تو اس کے لیے رحمت بن جائے گی، اور نہیں کرے گا تو زحمت ہے۔ القرآن حجت لک علیک، قرآن یا آخرت میں یا حق میں تمہارا گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی فرما دیجئے اللہ کا یہ فضل ہے۔ اصل میں وہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو اصل فضل یہ ہے جس پر یہ ہوا ہے۔
حدیث میں یہ بھی آتا ہے جسے قرآن کی دولت ملی اور اس نے خیال کیا کہ کسی دوسرے کو مجھ سے زیادہ نوازا گیا ہے، کسی کو اقتدار مل گیا یا کچھ مل گیا، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، ذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کا مظہر ہے قرآن، فبذالک فلیفرحوا، اس پر اتراؤ، دنیا کی دولت پر نہ اتراؤ، اس پر اتراؤ، ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جسے وہ کوالٹی لائف، اس سے یہ بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق میں سے اتارا ہے۔ اب یہاں پہ جو پانی اترا، پھر اس نے زمین کا سارا رزق جو ہے ایکٹیویٹ کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، جس میں سے کسی کو تم حلال کر دیتے ہو، کسی کو حرام، وہ جو ہم نے سورہ انعام میں تفصیل پڑھی ہے۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے کہیے کہ یہ تمہیں اللہ نے اس کا جو ہے نا حکم دیا ہے، یہ چوپایا حلال ہے اور یہ چوپایا حرام ہے، تم اللہ نے کہا ہے یہ، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر خود ہی کوئی جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یہ حام اور صاحبہ اور یہ جو وسیلہ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ محترم بزرگ ہیں، تو کیا اللہ نے کہا ہے کہ یہ محترم ہیں؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا خیال ہے پھر تمہارا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ باندھیں، قیامت کے دن ان پر کیا بیتے گی؟ بہت سے لوگ مطلب یہ تو دعویٰ کر ہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اب تو خواب میں آ کے تو غیر شرعی احکام بھی دینا کی باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے، حضور نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا کرے گا۔ مطلب کسی کو خواب نہیں آئی، اس نے کہا خواب آیا، یا حضور نے مجھے یہ فرمایا، وہ حضور نہیں آئے تھے خواب میں، اس نے جھوٹ بولا، تو اس کو اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا، دنیا سے اٹھائے گا نہیں جب تک کہ اسے ذلیل نہ کر لے۔ تو یہ کوئی چھوٹی ہے، تو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی۔ وما تکون فی شان، اب یہ ہے بندہ مومن جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا ایک جو ہے نا یہاں پہ اس کے اعمال کا ایک نقشہ ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہوتے کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ ان کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سنا نہیں رہے ہوتے۔ اب یہ ایک عام بات ہے، اللہ کی کتاب جہاں کہیں پڑھی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پڑھی جاتی ہے، کہیں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، تو نہیں ہوتا مگر ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر جو ہے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے ملائے اعلیٰ میں ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب کی شان ہے، تو وہ نہیں ہوتے ہیں نبی آپ کسی شان کام میں۔ وما تتلو منہ من قرآن، آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے قرآن میں سے کوئی حصہ۔ ولا تعملون من عمل، اے مسلمانوں تم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے عمل میں سے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر موجود ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب کہ تم اس کام میں لگے ہوتے ہو۔ یہ ہے وہ بات جو آئی ہے نا، احسان کیا ہے کہ تم عمل کرو کانک تراہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، تو یہ اگر پیدا ہو گیا کہ جی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اس کے نتیجے میں بھی عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تیرے رب سے آسمان اور زمین میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ، اس سے کوئی چھوٹی شے، اب تو وہ جو چیزیں مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے۔ ولا اکبر، نہ کوئی اس سے بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ واضح ریکارڈ میں پہلے سے درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ سب اللہ کے، یہ جس کی یہ کیفیت ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون ہیں اولیاء اللہ؟ ان کے کوئی پر ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کا جتنا ایمان ہے، جتنا تقوی ہے، اتنی اولیائی ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اچھا باقی وہ جو لوگ کچھ وہ کرامتوں وغیرہ کا ذکر کر دیتے ہیں، خرق عادت چیزیں ہو جانا، کسی کے دل کی کیفیت پر متنبع ہو جانا کہ بھئی اس کی کیا حالت ہے، کوئی دو آدمیوں کی خفقی ہے تو اس کا کوئی پتہ لگ جانا کسی کو، یہ کوئی اولیائی کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے
یعنی آپ اگر احادیث پڑھیں تو اس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. شیطان بھی بعض اوقات خواب میں آ کے سچی بات بتا دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ آ کے ہر دفعہ بتائے, سچی بات بھی بتا دیتے ہیں, خواب میں آ کے بتاتے ہیں. کئی واقعات جو ہے نا حدیثوں میں آپ ایسے مل جائیں گے شیطان نے آپ کو سچ بتایا. وہ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا تلبیس ابلیس, اس میں 2 بھائیوں کو کی بہن ایک کو جو قاتل تھا تو شیطان نے آ کے بتایا تھا وہ فلانے راہب نے قتل کیے, اور تینوں بھائیوں کے خواب میں بار بار آیا تھا. تو وہ انہوں نے اسے بھی روحانی خواب ہی سمجھا تھا. تو وہ اصل میں اس کی دشمنی اس سے تھی نا, راہب سے تھی. تو پھر وہ یہ سارا چکر اس نے چلایا. تو اس لیے یہ کوئی خرق عادت ہونا کوئی اولیائی کی نشانی نہیں. ابھی بلم بن باورا کا ہم نے پڑھا تھا تو وہ اولیاء تھا. سامری کا پڑھیں گے, اس نے جبریل دیکھ لیا, بدماش تھا. ابو عمر راہب جو مدینے میں رہتا تھا اس کی اولیائی بھی, اگر یہی اولیائی ہے تو اس کی اولیائی بھی چل رہی تھی. تو خرق عادت کی صلاحیت حاصل, اس کو تو خاص طریقے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں. ایک وقت میں ہندو جوگی بھی تھے, وہ بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو اسے ذہن میں رکھیے. اصل اولیاء یہ ہے ایمان تقوی. اس لیے جو محتاط علماء ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں, اور بڑی صحیح بات ہے, کہ اگر کسی کو آسمان پر اڑتا ہوا بھی دیکھو, اگر اس کے عمل میں سنت سے خالی ہے اس کا عمل, اسے ولی نہ سمجھنا. یہ بس ایک بات پلے باندھ دیں تو سمجھ آ جائے گی ساری بات. باقی یہ کہ فوق البشر کچھ کام شیطان بھی کر لیتا ہے اور اس کے حواری دوست بھی کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات بندے کو نہیں پتا ہوتا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, وہ شیطان کی طرف سے رہا ہوتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا, یعنی اللہ کی طے کی ہوئی باتیں پوری ہو کے رہتی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولہم, اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. یہ جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ظاہر ہے کوئی گالی دے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو, کوئی سیدھی بات کے بدلے میں الٹی بات کرے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو ان کی باتیں آپ کو تنگ نہ کریں, تکلیف نہ دیں, رنج نہ دیں. ان العزت للہ جمیعا, غلبہ تو اللہ ہی کے پاس ہے سارے کا سارا, عزت بھی اسی کا, زور بھی اسی کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, سن رکھو کہ بے شک جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور جن کے پیچھے یہ لگ گئے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں شریک بنا کر, ان یتبعون الا الظن, یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی. وان هم الا یخرصون, یہ نہیں ہے مگر اندازے کے تیر چلانے والے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم تسکین, سکون حاصل کرو, آرام کرو, چین پاؤ. والنہار مبصرا, دن بنایا دیکھنے والا تاکہ بھاگ دوڑ کرو, اپنے لیے روزی روٹی کا سامان کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے, حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے. وہ الغنی, وہ اس بے نیاز ہے, اسے اولاد کی حاجت نہیں ہے. یہ انسان جس نے فانی ہے اسے اولاد کی حاجت ہوتی ہے کہ میرا نام رہے, میری نسل چلتی رہے. اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں, وما فی الارض, جو کچھ زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا, اپنے اس دعوے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا اللہ پر وہ جڑتے ہو جو نہیں جانتے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, فرما دیجئے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا, دنیا میں کچھ برتنا ہے, سامان ہے, کھا پی لیں گے. ثم الینا مرجعہم, پھر ان سب کا لوٹنا ہماری جناب میں ہے. ثم نذیقہم العذاب, پھر ہم انہیں عذاب الشدید, شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون, ان کے اس کفر کے نتیجے میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح, اب یہاں سے مختصر انباء و رسول, کچھ رسولوں کا ذکر آئے گا, تفصیل سے اگلی صورت میں آئے گا. ان کو نوح کے بیٹے کا واقعہ سنائیے. اس قال, انہیں نوح کی خبر سنائیے. نبا کو نوح کی جو واقعہ ہے وہ سنائیں. اس قال لقومہ, جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے, یا قوم, یا میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری, اگر تمہیں بہت شاق گزرتا ہے, گران گزرتا ہے تمہارے اوپر میرا کھڑا ہو کے تمہیں تذکیر کرنا, تمہیں نصیحت کرنا, بے آیات اللہ, اللہ کی آیات کے ذریعے سے, فعلی اللہ توکلت, تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے. فاجمعوا امرکم, تو تم اپنے معاملے میں اجماع کر لو, سب جمع ہو کر ایکا کر لو. وشرکاکم, اور تمہارے شریک بھی, وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ,
پھر تمہیں اپنے اس معاملے میں کوئی شبہ نہ رہے، یعنی اس پوری طرح ڈٹرمنڈ ہو جاؤ وہ کام کرنے پر، ثم مقضو الیہ، پھر کر گزرو جو تم میرے بارے میں کرنا چاہتے ہو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، ڈھیل نہ دو، یعنی جو تم سے اب ہو سکتا ہے کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تو اگر تم منہ پھیرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو دیکھو میں نے تم سے کوئی مزدوری تو مانگی نہیں، کوئی اجرت تو طلب نہیں کی، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت اللہ پر، میری اجرت اللہ پر ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس نے مجھے فرما بردار ہونے کا حکم دیا ہے، فرما برداروں میں سے ہونے کا حکم دیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اسے بچا لیا۔ اب قرآن کا اسلوب نوٹ کریں، یہ دوسری جگہ آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو اوپر جو کچھ بیان ہو گیا، یہ جو میں 2 منٹ میں پڑھ کے نیچے آ گیا، اس کو 950 برس گزرے ہیں۔ لیکن آپ اگر اس بات سے واقف نہ ہو، یوں پڑھیں تو لگے گا بس ادھر کھڑے ہوئے کسی دربار میں تقریر کی، او قوم نے نہیں مانا، ادھر ہی فیصلہ ہوا، قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہ بات اگر آپ یہاں سے سمجھ لیں گے تو بہت سے دوسرے مقامات جو ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات جو ہے نا ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ تو اس میں 950 برس لگے ہیں اس سارے کام میں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا۔ اب یہ فاں، بس کلمہ فاں نے بتایا 900 سال جو ہے نا یہ اس فاں کے بیچ میں ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اسے بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھی یعنی جو ایمان والے تھے ان کو بھی، فِي الْفُلْكِ، ایک کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہی کو باقی چھوڑا، جانشین بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایک ڈوب گیا، 3 کا تو میں نے کل بتایا تھا جن سے نسل چلی ہے، لیکن ایک اور بھی تھا، یام، ہاں وہ کنعان زیادہ مشہور ہے لیکن اصل میں وہ یام تھا نام اس کا، چون سام، حام، یافس تو یام۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھیے کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا، منذر جن کو انذار کر دیا گیا، وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر مختلف قوموں میں ہم نے مختلف رسول بھیجے، ہر قوم کی طرف ان کا رسول بھیجا۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس روشن دلائل لائے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، وہ نشانیاں بھی دیکھ کے، معجزے بھی دیکھ کر وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے اس چیز پر جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے۔ سارے رسولوں کا یہی ہوا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے نکلنے والے ہوں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے سرداروں کی، اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو واضح طور پر جادو ہے، حق نہیں ہے جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا حق جو تمہارے پاس آیا اس کے بارے میں تم کہتے ہو السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بامراد نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تمہارے کہنے میں آ کے پھر جائیں ان سے جن پر کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، روایت ہے، ہماری رسم ہے، بہت پرانی چلی آ رہی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں بھائیوں کی دنیا میں سرداری ہو جائے، تم اقتدار چاہتے ہو اور اقتدار اس راستے سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اب یہ بیانیہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، انہوں نے تو کہا تھا بنی اسرائیل کو جانے دو، تو یہ اصل میں قوم فرعون نے یا فرعون کے لوگوں نے یہ بیانیہ بنایا اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ اگر عام لوگوں سے اس وقت بھی پوچھتے تو اس سے ان کی کیا غرض تھی بنی اسرائیل وہاں رہیں یا جائیں، بلکہ جانے میں ان کا فائدہ تھا، ان کی کھیتی باڑی کو مکان ان کو مل جاتے، عوام کو ان کا تو فائدہ تھا۔ تو فرعون جانتا تھا کہ اس بنیاد پر یہ قوم میرا ساتھ نہیں دے گی، تو اس نے پھر قوم کو ڈرایا کہ یہ اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات کا اعتبار کرنے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ایتونی بکل ساحر علیم، ساری دنیا سے جو مصر سے میرے لیے سب جو بہترین جانکار قسم کے جو جادوگر ہیں وہ لے آؤ۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر پہنچ گئے، قال لهم موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم نے ڈالنا ہے وہ ڈالو. فلما القوا، تو جب انہوں نے وہ ڈالیاں اپنی رسیاں وغیرہ چھڑیاں، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کیا ہے یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے حق کو اپنے کلمات سے، سچ کو اپنے کلمات سے. وَلَوْ كَرِهَ، اللہ تعالیٰ سچ کرتا ہے جو حق ہے اس کو اپنے کلمات سے، اپنے حکم سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگواری کیوں نہ ہو. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. اب یہ بہت اہم آیت ہے. موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند نوجوان. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی بنی اسرائیل نے کفر کیا، وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، کفر نہیں کیا. اور یہاں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام کے معنی میں نہیں ہے، یہ قانونی ایمان کے معنی میں نہیں ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہو. دل و جان سے کسی کی بات کو ماننا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جن لوگ مطلب موسیٰ کے پوری طرح فرما بردار بنے وہ تھوڑے سے تھے، چند نوجوان تھے. باقی قوم ایج پیچ کا شکار تھی، ابھی پوری طرح ساتھ نہیں تھی، لیڈری کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا. اور یہ کیوں تھا؟ الا ذریۃ من قوم علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے. اچھا، نوجوانوں کو خوف نہیں تھا کیونکہ ان کا مفاد ہی نہیں تھا. یہ جو 18-24 سال کے درمیان، 30 سال کے درمیان ابھی اسٹیک ہی کوئی نہیں، نہ بیوی نہ بچہ نہ کوئی کیریئر نہ کچھ، تو چل سو چل کہ کوئی بھی جس سے بھی محبت ہو گئی تو چلیں ٹھیک ہے. آپ کے یوتھ کا یہ کام تو ہے نا کہ وہ پھر ساتھ دیتی ہے، اور جسے کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہ کام تو کشتیاں جلا دیتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یوتھ ہی تھی. اچھا، یہ یوتھ پوٹینشیل ہے تو اس کو ہمیشہ ڈائیورٹ کرتے رہنا چاہیے، نہیں تو یہ سچ مچ انقلاب لے آئیں گے. تو ہر عشرے میں کوئی ایک ایسا جو ہے نا کوئی کھڑا کرتے رہنا چاہیے جس کے پیچھے یوتھ لگی رہے، اسی میں خیر ہے. لوگ چل رہے ہیں کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہی ہو رہا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ ہر 10-20 سال کے درمیان ہوتا ہے. کبھی بھٹو صاحب کی یہ پوزیشن تھی، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کھڑا کرتے رہو جس کے پیچھے یہ. اور ایک دفعہ یہ عمر گزر گئی تو اپنے دنیا کے جو ہے نا ضرورتیں پھر وہ آدمی کو خود سیدھا کر دیتی ہیں، تزکیہ پورا ہو جاتا ہے، پھر بندے کے اندر سے یہ ساری خناس نکل جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا یوتھ نہیں تھا، اصحاب کہف بھی یوتھ ہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کون آیا؟ چاچے بزرگ، وہ تو بڑی محبت کرنے والے بھی کنارے ہو گئے، باقی سب یہ چھوٹے چھوٹے ہی ہیں. حضور کی اپنی عمر 40 سال تھی، باقی سب آپ سے چھوٹے ہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق 37-37.5 سال، اسی طرح باقی جو ہے نا. اور جو زیادہ جنہوں نے قربانیاں دیں گھروں سے نکالے گئے، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، 14 سال عمر ہے. تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم. یہ ملئہم پہ غور کیجئے، اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ ملائے ہی نہیں ہے، ملائے ہی ہوتا تو فرعون کے جو سردار ہیں وہ ہوتا. یہ ملائے ہم ہے، فرعون کے اپوائنٹڈ سردار جو آپ کے اندر موجود ہیں نا. ظاہر ہے یہاں کے جو لوکل جو ہوتے ہیں وہ وائسرائے پہلے باہر سے آتے تھے، اب لوکل ہیں. تو اس نے بھی آل فرعون کے نے بنی اسرائیل کے اندر سے نمبردار اور وہ جو ہوتے ہیں چوکیدار بنائے ہوئے تھے جو خبریں بھی پہنچاتے تھے اور آرڈر بھی نافذ کرتے تھے. ان کے ڈر سے، اپنے لوگوں کے ڈر سے، ان یفتنہم، کہ وہ فرعون ان کو فتنے میں ڈالے گا، مصیبت میں ڈالے گا، قید کرے گا، قتل کرے گا. اس وجہ سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری طرح نہیں ہو سکے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. یہ فرعون کوئی چھوٹی سی شہر نہیں تھی، یہ زمین کے اوپر بہت سرکش تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور وہ حد سے نکلا، بے باک، ہاتھ چھوڑ. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم، إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا. اگر تم اللہ پر کا یقین رکھتے ہو تو بھروسہ بھی اس پر کرو. إِن كُنتُمْ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. لوگوں نے کہا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں.
ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کی قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا۔ یہ بہت عجیب آیت ہے۔ اللہ تو آزما تو انہیں رہا ہے، پھندا تیرا ان کی گردن میں ٹائٹ ہو رہا ہے، تختہ مشق ہم بنے ہوئے ہیں، ظلم وہ ہم پر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھنس رہے ہیں، تو اللہ ان کو آزمانے کے لیے ہمیں امتحان کے طور پر استعمال نہ کر۔ وَلَا تَجْعَلْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا، اے اللہ ہمیں نہ بنا فتنةً فتنہ للقوم الظالمین، اس ظالموں کی قوم کے لیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِنَا، رحمتک، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، نجات دے اپنی رحمت کے توفیل، من القوم الکافرین، ان کافروں کی قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں جو ہے گھر بناؤ، یعنی مخصوص کر لو گھر۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ اب یہ سوال ذہن میں رکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد آ کے بنائی تھی، جو قبلہ بنا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، تو کس قبلے کے رخ پر یہ گھر بنائے گئے تھے؟ اور پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، یہ اس قبلے کے، یہ وہ چیز تھی جسے بنی اسرائیل چھپا رہے تھے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ، یہ جانتے ہیں حق کیا ہے، اسے معلوم ہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ، جن کو کتاب دی گئی انہیں پتہ ہے اصل حق یہی ہے کہ قبلہ یہی بننا ہے، لیکن وہ قومی غیرت وہ جو ہوتی ہے نا، اس میں آ کے تو اس حق کو کھول نہیں رہے، اس رخ پر بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب یہ دیکھیے وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل آ گئی، صبر اور صلاۃ، نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی جو اس کا بھی اپنا ایک انداز ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت دی ہے۔ اب یہاں زینت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کی شکلیں بہت خوبصورت بنائی ہیں، مطلب انہیں تو نے مال و دولت دی ہے، اولاد دی ہے، ان کو تو نے اقتدار دیا ہے۔ سب سے بڑی زینت تو اقتدار ہے، جو اس کے ساتھ کر و فر ہے وہ کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے، تو نے ان کو زینت دی ہے سرداروں کو۔ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے مال و اسباب دیے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، یہ سارا تو نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ یہ ہمیں تیری راہ سے گمراہ کریں۔ ویسے اس طرح کبھی کسی نے دعا نہیں کی ہوگی اللہ سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، وہ ان کا جو بھی ایک معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اس لیے دیا یہ سب کچھ ان کو۔ اب اس کے بعد بد دعا ہے، پہلے تو یہ ایک طرح کا شکوہ ہے، اس کے بعد بد دعا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کے اوپر، ان کے مالوں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ نہ ایمان لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ تو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک رسول اپنی قوم کے بارے میں یہ بد دعا کرے کہ یہ ایمان نہ لائیں۔ تو جب دل دکھتا ہے، دکھی دل کی صدا پھر ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان اگر لے آئے تو جو انہوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، تو اب انہیں ایمان لانے کی توفیق نہ دینا۔ قال قد اوجبت دعوتکما، پھر اللہ نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، قبول، دعوت آپ کی دعا ہم نے مان لی ہے۔ فاستقیما، اب ڈٹے رہے نا، یہ نہ ہو کہ دل نرم پڑ جائے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے، اپنے دشمن کو بھی مصیبت میں دیکھے تو کہتے ہیں بس خیر ہے، بس ہو گئی، تو اب ڈٹے رہنا، دعا کر دی ہے تو جمے رہنا اپنی دعا پر۔ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے رستے پہ نہیں چلنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے پھر سمندر کے پار پہنچا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا بغاوت کرتے ہوئے اور شرارت اور تعدی سے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے ادراک ہوا ڈوبنے کا، قال آمنت علی انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ان کا جگرا اتنا ہی ہوتا ہے، ساری پھونپھاں اتنی ہوتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ ابو جہل کو دیکھیں
وہ بھی اپنے وقت کا فرعون تھا لیکن اس سے 2 قدم آگے تھا. اس نے مرتے وقت بھی کہا گردن نیچے سے کاٹنا, نیزے پہ چڑھاؤ گے اوپر سے کاٹ دی تو نیچی ہوگی, سردار کی گردن ہے ذرا اونچی رہنی چاہیے نیزے کے اوپر بھی. تو فرعون یعنی ہمارے والا جو فرعون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا, وہ اس فرعون سے مورال میں ذرا بلند تھا. وہ تو لیٹ گیا جب اس نے عذاب دیکھا, یہ عذاب دیکھ کے بھی نہیں لیٹا, ڈٹا رہا اس پہ. آن گویا اللہ نے اب یعنی اب ایمان لاتے ہو, وقد عصیت قبل اس سے پہلے تو نافرمان تھا, وکنت من المفسدین اور فسادیوں میں سے تھا. فالیوم ننجیک ببدنک آج تیرے بدن کو تو ہم بچا لیں گے. کہتے ہیں اب بھی اس کی ممی جو ہے وہ کہیں جو ہے محفوظ ہے. لتکون لمن خلفک آیا تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے اسے نشانی بنا دیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور لوگوں کی اکثریت ہمارے آیات سے غافل ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ اور ہم نے پھر بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ پر ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى یہ جو ٹھکانہ دیا یہ پھر ایک عرصے کے بعد 50 سال سمجھنے لگے اس کے بعد آئے. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آ چکنے کے بعد. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اگر تمہیں شک ہو جو کچھ تم پر اتارا گیا. اب ذرا خطاب حضور سے ہے, اصل میں جس کے دل میں شک ہے اس کو کہا گیا ہے. فَصَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ جو تجھ سے پہلے لوگ کتاب پڑھتے ہیں یعنی جن پر کتاب اتری ہے تورات اور انجیل, ان سے جا کے پوچھو کیا اللہ کلام نہیں اتارتا. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اور نہ بنو ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو گئے خسارہ پانے والے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ خواہ ان پر ہر طرح کی نشانی ان کے سامنے آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب. یہ ثابت ہو گیا دردناک عذاب بھی دیکھ کر تو کم از کم ابو جہل تو پھر بھی نہیں ایمان لائیں, لیکن باقی لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کی وہ ایمان لے آئیں گے. وہ تو چھوٹا سا عذاب جب دھواں آیا تھا تو ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون ان کی تو اسی وقت ہوا نکل گئی تھی. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو وہ ایمان اسے فائدہ دیتا. جب عذاب دیکھ لیا اس کے بعد ایمان لانا اسے فائدہ دیتا سوائے ایک قوم کے جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا. اصل میں یونس علیہ السلام چونکہ خود چلے گئے تھے قوم کو چھوڑ کر اللہ کی پرمیشن سے پہلے, تو یہ گویا ایک جو ہے نا کمی اتمام حجت کی یہ ایک پہلو جو کسر رہ گئی تھی, آنچ کی کسر رہ گئی تھی, تو وہ ان کے حق میں توبہ کی صورت میں قبول ہو گئی. کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا دیا. ومتعناہم الی حین اور انہیں ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر اللہ چاہے تیرا رب چاہے تو زمین کے رہنے والے سارے کے سارے جو ہے وہ ایمان لے آئیں. یہ اللہ کی حکمت ہے, وہ یہ دنیا امتحان کے لیے اس نے آزادی دی ہے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں, یعنی زبردستی ایمان ان کو لانے پر مجبور کریں گے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان اپنی مرضی سے لے آئے اللہ کے حکم کے بغیر. وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. اسی طرح قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان سے کہیے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں, یعنی اللہ کی نشانیاں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ اور نشانیاں کام نہیں آتی. وَالنُّذُرُ اور خبردار کرنا ان قوم لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں رکھتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ ان لوگوں کی طرح کے دن ان پر آ جائیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ان سے کہیے کہ انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی جب عذاب آیا تو پھر اس کے بعد ہم نے بچا لیا اپنے رسولوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. کذالک اسی طرح ہوتا رہا. حقاً علینا ننجی المؤمنین ہمارے ذمے ہیں ایمان والوں کو بچانا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو
اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کلیئر ہو جاؤ کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں میں سے بنوں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ اپنا چہرہ سیدھا رکھو یکسو دین کی طرف، دین حنیف کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو مت پکارو جو نہ تمہارا بھلا کر سکے نہ بگاڑ سکے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر یہ کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں، رکاوٹ بننے پھیرنے والا نہیں، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے فضل کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہیے لوگوں آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق، فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت پر آئے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اپنے بھلے کو آئے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو بھٹکے گا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اس پر ہوگا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور تمام حاکموں میں وہ سب سے بہترین حاکم ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔